سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطة الدائرة التوحید مبید الشرک عازم الاحزاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین صلی علی محمد والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان قال اللہ تعالی سبحانہ بسورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ انسان اس قدر بے بس ہے اور اس قدر لا علم ہے کہ وہ محمد و آل محمد سے محبت رکھ کے بھی پھر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ میں نہیں جانتا۔ بے شک انسان کی سرکار یہی بے بسی کہ میں نہیں جانتا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں انسان کی یہی بے بسی کہ وہ نہیں جانتا کہ محمد و آل محمد کون ہیں۔ انسان کا یہی تصور خدا کے نظر میں عبادت ہے۔ یہی تصور انسان کا یہ تصور کہ وہ انہیں نہیں جانتا، خدا اسے اپنی اطاعت میں شمار کرتا ہے کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میرے سر اللہ القدیم ہے، یہ اللہ کے قدیم راز ہیں، تمہیں کیسے پتا چلتا؟ یہ سر اللہ القدیم ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہی اسلوب نہ ہوتا تو قرآن یہ کیوں کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں تو ادراک ہی نہیں دیا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ادراک ہی نہیں دیا گیا، تمہیں تو ادراک ہی نہیں دیا گیا، یعنی میں نے تمہاری وہ عقل خلق ہی نہیں کی، خلق ہی نہیں کی۔ اور دوسری یہ جو تھا نا قرآن، اور اب حدیث سے بدل دو کہ حدیث میں کیا ہے؟ جب رسول خدا سے پوچھا گیا آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو یہ فاطمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ لفظ فتم سے ہے، اور فتم اس شہزادی کو کہتے ہیں جس کی معرفت سے مخلوق کو جاہل رکھا گیا ہو۔ بے علم اور ہوتا ہے، جاہل اور ہوتا ہے۔ تو کل اسی لیے تو آپ کو عرض کیا تھا شاید کہ بی بی نے تبھی تو کہا تھا علم لی انی فاطمہ، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ۔ اور اسی لیے ان کا نام تو اس گھر کی تمام فواتح
तमाम फवातिह उसी दर्जे की हैं कि जिनका इदराक नहीं दिया गया। और लफ्ज़ बतूल, मैं तो अभी मिसालें दे रहा हूँ ना, ताकि आपको वो जो मैंने इस्तदलाल लिया तमहीदी उसकी वजाहत हो सके कुरान और हदीस की रूह से कि भाई ये वाकई हमें इनका कुछ इल्म नहीं है। और उसका ऐलान कुरान भी कर रहा है और उसका ऐलान हदीस भी कर रही है, हदीस भी कर रही है। मसलन लफ्ज़ बतूल आ गया, आ जाए तशरीफ ले आए, कोई बस आगे चला है, आ जाए। भाई लफ्ज़ बतूल आ गया और वही बामुहावरा तर्जुमा हमें ले बैठा और मिसाल देने लगे रसूल की बेटी की। नहीं, मैं तो ये कहूंगा ही नहीं कि रसूल की बेटी की मिसाल देने लगे, बस तो मिन्नी रसूल के टुकड़े की मिसाल देने लगे, रसूल के टुकड़े की मिसाल देने लगे कि जो खवातीन को तबान मसाइल हैं वो सैयदा को नहीं, मजाल ही कैसे हुई आपकी, जुर्रत ही कैसे हुई आपकी ये सोचने की भी, समझने की भी और ये माना करने की भी, वो बजात रसूल अल्लाह है, रसूल का टुकड़ा है। तो रसूल मर्द है या औरत? फिर वो अली की कोफ है, अली के बराबर है, यानी जितना अली पाक है उतना ही बतूल पाक है, जितने अली बहादुर उतने ही सैयदा बहादुर। लेकिन जब हमने किताबों में देखा तो अजब था कि भाई इसमें तो हमारे भाई बहुत आगे चले गए। अवैसी साहब ने बहावलपुर से किताब और क्या कहना, उन्होंने जब लफ्ज़ बतूल पे बहस की, हसाए से सैयदा पे जब उन्होंने किताब लिखी हमारे अहले सुन्नत भाई, हम क्यों ना कदर करें। बस हमें तो ये पता है कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करे वही उम्मत मोहम्मद है, वही खदीरी है। सरकार बाकी हमें कोई पता नहीं कौन क्या है, ठीक है ना, और हमें जानना भी नहीं चाहिए, बस हमें तो बस ये चीजें चाहिए, ठीक है ना। हाँ, उसके लिए बाकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो अब उन्होंने जब बतूल पे लफ्ज पे बहस की तो क्या कमाल का, उन्होंने कहा भाई देखो ये सारी अरब की सारी डिक्शनरियां पढ़ी, इसमें बतूल लफ्ज का अस्तार हुआ है, यानी निकला है ये लफ्ज बतल से, ये लफ्ज निकला बतल से। और बतल उस खातून को अरब में कहते हैं जिसे शौहर की जरूरत ना हो। तो फिर वो मैं सही कह रहा हूं ना कि हमें उसका इदराक नहीं दिया गया, तो अब हमारा फर्ज क्या रह गया कि हम इन्हें माने नहीं, हम इन्हें पहचाने नहीं, हम इन्हें जाने नहीं। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम इनमें गुम हो जाएं, बस इनमें गुम हो जाओ। तुम क्या मानोगे जब अल्लाह ने कह दिया मैं खालिक होके खल्क करते हुए तुम्हें इदराक ही नहीं दिया, जो शायद तुम्हें दी नहीं दी उसका इस्तेमाल कैसे। तो इसी में भलाई है, इसी में भलाई है कि इन्हें सीखा जाए। हाय हाय, जैसे बीबी ने कहा इल्म अन्नी फातिमा, हमारे लिए हम इल्म हासिल करो, तो बस एक ही जरिया रह गया कि इनकी मारिफत हो जाए। एक सलवत पढ़ इस घराने में कौम जिस चीज में मुब्तला हो गई, बल्कि इंसान जिस चीज में कि भाई ये वलायत क्या है, ये वलायत क्या है भाई?
اور پھر وہ لگے فرق کرنے کہ اچھا اگر ان کے پاس ولایت ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اگر ولایت ان کے پاس ہے تو اب اگر اللہ ہی کہہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر سوال کس سے ہوگا؟ پھر آپس کی ڈسکشنز کیسے ہوں گے؟ پھر علم کا کیا مقام ہوگا؟ پھر ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ تو سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا، سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا، سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا ہنالک ولایۃ للہ الحق خیر ثوابا و خیر رتبا۔ اے رسول تم دیکھو گے مجھے اللہ کی ولایت حق کے پاس ہوگا۔ جلن علی سے کسی اور طریقے سے بھی نکالی جا سکتی لیکن اللہ کو ساتھ ملانا یہ تمہاری مجبوری بتا رہی ہے کہ تمہیں کوئی اور کچھ ملا نہیں سوائے اللہ کے۔ کچھ نہیں ملا، علی کے مقابل لانا پڑا بھی اللہ ہی لانا پڑا، بندہ تو کوئی آ نہیں سکتا۔ جو اللہ کی ہے، صیغے بڑے آتے ہیں نا، عربی دانی بڑی ہے نا، تو ذرا ہنالک ولایۃ للہ الحق کے ذرا مصدر، اصدار، تخراج، تشریفی، فلاں 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 جو تمہاری انسانوں کی بنائی ہوئی لغوی اصول ہیں ان پہ تم اللہ اور علی کو سمجھو گے۔ تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اللہ اور علی کی ولایت ایک کیسے ہے؟ اللہ سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ اور اللہ نے اعلان ہنالک ولایۃ للہ الحق، وہ جو میری ولایت ہے حق کے پاس ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ صبح نکال کے لکھا۔ مذاق سمجھتے ہو تم ولایت کو؟ مذاق سمجھتے ہو تم کہ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ مذاق سمجھتے ہو کہ علی کے پاس ولایت کیا ہے؟ آپ ایک رکھی ہوئی موم بتی کو بیٹھ کے جلا دیجئے اپنے علم کے زور پہ، ہم آپ کی ولایت سلام پیش کریں، لیکن نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ اور علی تم ایک شمع روشن نہ کر سکے اپنے پورے علم سے، پوری زندگی کی طاقتیں لگا کے ایک شمع روشن نہ کر سکے، یہاں علی کا نام لینے پہ قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اور کون سی ولایت چاہیے؟
सवार, अली पे सवार, वो कोई और अलामा होगा उस पे कीजिएगा। हाँ, मुझे तो इदराक ही नहीं अली का, मैं जवाब काहे का दूंगा? कहते मलाइक के माने समझा दीजिए। अली तुझ पर तो शक हो गया कि तू इंसान भी है कि नहीं, अली पे तो खुदा का शक होता रहा। की तस्वीर है, कुल मोमिनों का मीर है, शियो तुम्हारा पीर है। ओ नारा अली, नारा अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवार। रोज़े महशर विलायत अली का टेस्ट होगा, रोज़े महशर विलायत अली का टेस्ट होगा। जो पास हो गया वो ही बेस्ट होगा, और जो फेल हो गया इस टेस्ट में वो मारिया के साथ अरेस्ट होगा। नारा है कोशिश करें मेरे बच्चे के, जो मेरे बच्चे कोशिश करें कि इनके नाम ना आए, मुझे सख्त नफरत। माल को कत्ल कर, हमें क्या लेना देना, अरेस्ट हो या ना हो। हाँ मेरे बच्चे मौज कर, हमारा वो अल्लाह के मुकाबले आए हैं, अल्लाह जाने हो जाने। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि जो अली पे शक करे उसकी खाल उतारो। हाँ भाई देखो, मैं तो तुम्हें किसी बड़े मौजूद की तरफ ले जा रहा था, और मैंने तो कहा था कि वलायत अब्बास पे बात हो। अब्बास को समझ में आ नहीं रहा, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वमा अदराक अगर हम ये दावा करें कि आ गए समझ में, तो हम बाजमात हैं। अच्छा, अब वलायत है ना, तो वलायत के माने पहले 5-10 मिनट की वलायत सुन लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सरकार अब्बास की वलायत पढ़ लो कि वो वलायत क्या है, कहते माने क्या है वलायत, माने क्या है। आइए अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, भाई जब कुछ भी नहीं था, भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद भी नहीं थे, चलो इल्मुल कलाम है ना, मंतक है, तो मंतक का इस्तदलाल तो होगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अभी उसने खुद भी नहीं कहा था कि मैं हूं। इससे बड़ी तौहीद सुनाओ जो मासूमीन ने अदा की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बंदे के बस की बात नहीं है। कौन से झमेलों में पड़ गए आप? जिसने यहाँ बैठकर अपने आप को आलिम समझा या कहा, वो उसी वक्त इब्लीस हो गया। यहाँ 14 बैठे मजलिस ही यही जिसमें 14 ना, जब 14 बैठे हैं तू किस बात की मूरी है?
جانیے, وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ غنیمت جانیے کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں. یہی غنیمت ہے سرکار. اپنی حدود کو مت پھیلائیے, حدود کو مت پھیلائیے. ہاں ڈریے, محمد والے محمد سے ڈریے. محمد والے محمد کسی علم کا نام نہیں ہے, حقیقت کا نام. علم اپنی جگہ, حقیقت اپنی جگہ. تو جناب ابھی اس نے بھی نہیں کہا تھا کہ میں ہوں. اس قدر بلند تھا, اس قدر ابھی بلند تصور بھی نہیں تھا, ابھی ہونے کا اعلان بھی نہیں تھا. تو صرف اتنا بتا دیجئے اس وقت وہ معبود تھا. منطق ہے نا, استدلال ہے نا. ولایت کیا ہے, بلکہ اور پیار سے ولایت کیا ہے, تو بتلائیے مجھے وہ معبود تھا یا نہیں. اب یہ تو جواب دے دیجئے, ایسا بھی ہم سے دوری ایسی ذرا یہ تو بتلا دیجیے. دانش پر آپ بیٹھے ہیں, عزت کو آپ بیٹھے ہیں, اویس بھائی جیسے لفظوں کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. سرکار اب دیکھیں نا, اب یہ کہہ رہے تھا, معبود تھا, بالکل تھا. اگر ہم کہیں کہ اس وقت وہ معبود نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ محتاج ہو گیا مخلوق کا, کہ مخلوق ہوگی پھر سجدہ کرے گی پھر میں معبود بنوں گا. تو جو معبود اپنی مخلوق کے سجدے کا محتاج ہو جائے وہ رب رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. تو پھر جب سے وہ ہے تب سے کوئی ایسے عبد بھی ہیں معبود بنائے ہوئے ہیں. جب سے وہ معبود, تب سے محمد والے محمد اس کے عبد. تو جب سے اللہ, تب سے یہ تب سے یہ ولی, کیونکہ ولایت کا کام ہی یہ ہے اسے ماننا اور منوانا. اللہ نے بھی یہ کہا ہنالک ولایت للہ الحق, ولایت حق کی ہے, خیر ثوابا, اور وہ ولایت ہر ثواب سے افضل ہے. خیر ثواب, وہ ہر ثواب کی روح ہے, وہ ہر ثواب کا خیر ہے. جو معنی پسند آئے وہی لے لو. پھر آگے کیا ہے, وَخَيْرٌ عُقَبَا, اور وہ آخرت کی ہر جزا سے افضل ہے. وہ جو جنت کے پیچھے پڑے تھے وہ ولایت اس سے بھی افضل ہے. ارے وہ جزا جس کے پیچھے, اس جزا کو لینے کے لیے پہلے مرنا پڑتا. اس روایت کو کتابوں سے نکال دیجئے کہ سلیمان نے کہا اے علی مولا یا رسول اللہ آپ دونوں سامنے ہوں, اور سلیمان مر کے جنت دیکھے. رسول نے کہا علی جاؤ اسے زندگی میں جنت دکھا. اور وہ دکھایا, ایک نہیں 21 لوگ گئے. حسن راوی ہیں, چٹھلا تو صحیح ذرا میرے دل پر, ذرا چٹھلائیے تو صحیح. شاید ہمیں بھی سمجھنا آئے کہ ولایت کیا ہے, لیکن آپ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں وما ادراک, ہمیں تو ادراک ہی نہیں ہے, ہم جرت کیا کریں. تو 21 لوگ گئے, سلیمان بھی گئے, سلیمان بھی گئے. امام حسن کہتے ہیں سرکار امیر نے بازلوں کو نیچے اتارا,
بادلوں پہ سوار ہوئے، ہم کا ایک لمبی حدیث ہے، سب کتابوں میں موجود ہے، سب کتابوں میں، جب کہہ رہا ہوں سب کتابوں میں تو تمہیں مل جائے گی۔ سرکار ڈھونڈ لینا، اتنے جو علی کے پیچھے عرض ریزی کرتے ہو کہ علی کی کوئی نقص مل جائے تو اتنی کوشش فضیلتیں جاننے میں لگا دو، ارے میرا کیا جاتا ہے، کیوں اپنے پیچھے پڑ گیا ہے؟ لِوَجْتَمَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِمَا خَلَقْتَ النَّارَ، اگر علی کی محبت پہ انسان جمع ہو جاتا میں جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ یہاں جنت اور جہنم علی کے پیچھے خلق ہو رہی ہے، تجھے ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیسا بے درد زمانہ ہے۔ اب وہ دیکھیں، اب وہ علی جنت، سلیمان کا سوال کیسا تھا؟ یہ ہوتے ہیں سوال، ہائے مولا آپ بھی ہوں اور ہم جنت مر کے دیکھیں، یا جنت بلاسٹ کر کے دیکھیں، اپنے پہلے پرخچے اڑائیں پھر جنت میں جائیں کہ وہاں پورے ہی نہ ہو پائے۔ ایسے جنت تو انہوں نے مطالبہ حضور سے، اور حضور نے بے ساختہ گالی لے جا دی۔ جانتے تھے کہ علی کسیب النار والجنہ ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اسی لیے علی سے کہا انہیں لے جاؤ۔ سمجھ رہے نا، کسیب النار والجنہ، بس بھائی ولایت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی جنت بھی بانٹے دوزخ بھی بانٹے۔ تجھے کون سی شے پسند ہے؟ تو علی سے وہی لے لے، علی کھلے دل کا ہے، تمہیں ادھر بھی بھیج دے گا ادھر بھی بھیج دے گا، تو اپنی پسند تو ڈھونڈ، تو جگہ پسند کر، بھیجنے کا کام علی مایوس نہیں کرے گا لیکن کمال ہو گیا۔ سلیمان جب وہاں گئے، اب راوی ہے سلیمان اور امام حسن دونوں راوی، وہ کہتے لمبی حدیث ہے، سلیمان نبی سے ملے، سب کو عیسیٰ سے ملے، سب سے ملے، سب سے رابطہ ہوا، لیکن اب آگے کیا ہوا؟ جو بات کام کی ہے ساری ہی حدیث کام کی ہے، مطلب میرا مطلب ہے میرے موضوع سے متعلق جملوں کا ہیر پھیر نہ نکال دینا، عادت ہے نا۔ علی میں کچھ نہیں ملا تو ملا تو ہے نا، تو میری جان کے دشمن نہ ہو جانا خدا کے لیے۔ عشق کا پیغام ہے، عشق سے لیا کیجیے۔ ہاں مہربانی کہ آپ نے اتنا اچھا موضوع عطا فرما دیا، ورنہ میں کب اتنا کھل کے بولتا ہوں، لیکن مہربانی آپ کی۔ کبھی کبھی علی اپنے مخالف سے کام لے لیتے ہیں، پہنچانا دوسروں تک ہوتا ہے، سوال کسی کی زبان پہ چڑھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن چلے بارہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کسی نے سوال کیا اور کسی کو جواب دیا، میرے لیے اعزاز کی، میرے لیے اعزاز کی، میرے لیے عزت و شرف، ورنہ میں تو اسے اپنی گواہی میں سمجھوں گا کہ میں اللہ کے سامنے اس بات کو شفاعت کے لیے پیش کروں گا کہ دیکھیے ان کے ظرف میں علی بتا سکتا تھا، تو میرے لیے وہ بہت ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو گفتگو ایک میں عمومی امت پہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ محبوب لوگ ہیں میرے جو مجھ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اجتماع میں بات تاکہ سب تک بات تو رزق کے عقل ہوتا ہے سوال، اگر وہ نہ ہو تو آپ کی عقل بانج ہو جائے، بنجر ہو جائے، اس لیے ضرور سوال کیا، ضرور سوال لے، لیکن اس سوال میں حد ادب برقرار رکھیے کہ آپ کا اپنے مولا پہ عقیدہ ادھر ادھر نہ ہو۔ باقی علم کی باتیں ہزاروں باتیں، تو آپ ذرا سنیے۔ اب سپوز آپ کو خوش کرنے کے لیے حدیث کا حصہ کچھ بتا رہا ہوں تاکہ میں موضوع پہ آؤں۔ حضور سلیمان گئے اور وہ کہتے ہیں، سلیمان کی روایت پہلے سن لیجیے پھر باقی روایت سنیے۔ سلیمان کہتے ہیں جب میں جنت کے درمیان میں گیا تو میں نے جنت کے خوبصورت منظر میں دیکھا کہ ایک درخت سوکھا ہوا رو رہا ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس سے کہا، اے بھائی درخت، تو جنت میں بھی سوکھا ہوا ہے؟
وہ جنت میں بھی تیرے برے حال ہیں اور پھر رو بھی رہا ہے جنت میں. اس نے کہا او سلیمان بھائی, یقین جانیے روایت میں سے کہ اس نے مجھے کہا کہ یا آخی ہے سلیمان, اے میرے سلیمان میرے بھائی, اے میرے بھائی. کچھ دن پہلے امیر المومنین آئے تھے, وہ میرے ساتھ ٹیک لگا کے کچھ دیر کے لیے آرام کرتے رہے. جب سے وہ گئے نا میں ان کی محبت میں سو گیا. ان کے خوراک میں جنت میں مجھے نہیں ہرا کر سکی. علی کے دور ہونے کا مجھے اتنا دکھ ہوا, تو جس سے علی دور ہو جائے جنت کا درخت سوکھ جاتا ہے. اسے جنت میں بھی سبزہ نہیں ملتا. اب یہاں تک سن لیا آپ نے, اب سنیے. لوگ جب یہ واپس گروہ آ گیا کی سفرات کا جنت پھر کے, زندگی میں مرنا نہیں پڑا, اللہ کی جنت دیکھا. اب جب آئے تو اب ایک عجیب بات ہو گئی. حضور کے پاس ایک وفد پہنچا, انہوں نے کہا 650 سال کا تو پہلے ہی تھا, اوپر سے اجمی, اوپر سے جادوگر, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سلیمان کے بارے میں کہا. اوپر سے گھر بھی نہیں بنا تھا. عشق بھی ہو رہے ہیں, حدیث میں مکالمہ ہو رہا ہے حضور سے. حضور ابو ذر نے ہمیں ایک دن بتایا کہ پتھر کی ہانڈی اوپر رکھے بیٹھا, نیچے پاؤں دیا ہوا ہے, پاؤں سے آگ نکل رہی ہے, آنکھیں بند ہیں اور ہاتھ سے اپنی ہانڈی پکا رہا ہے. کہا یہ بابا جی بڑے یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. مالک اب ایک اور کام شروع کر دیا اس نے. رسول اللہ نے پوچھا کیا کام کیا اس نے سلیمان نے؟ کہا سرکار جدھر جدھر علی جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور کہتا ہے انتا انتا. علی آئے تو پیچھے پیچھے انتا انتا. حضور نے بھی کانوں سے سن لیا. حضور نے کہا سلیمان محمد, چونکے جیسے بندے کا نشہ کرتا. جو پڑ گئی, ادھر آؤ ادھر آؤ. جی سرکار کیا ہوا؟ اب یہ سلیمان کی بات سن لیجیے. جبریل ایک دفعہ آئے وحی لے کر, غالباً سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات وہ لے کے آئے اور انہوں نے حضور کے سامنے پیش کی. حضور نے وہ آیات یعنی جیسے بند لفافہ تھا وہ پڑھ دی. اب جبریل بھی رک گئے کہ میں سن کے جاؤں کہ وہی کیا آئی. کہ جبریل وہاں سے قرآن لے کے آتا ہے, اس سے پہلے پتا ہے, تو پھر حضور پہ قرآن نہیں اترا, جبریل پہ اترا. امتی ہو کے وہ حضور کو پڑھانے آیا ہے بیچ بیچ کے. ارے ایسا نہیں, قرآن نے کہا رسول امین ہے, امانت دار ہے, وہ قاصد امانت دار ہے. ڈاکیا کبھی نہیں دیکھتا یہ کیا ہے, اسے جہاں پہنچانا ہے وہ وہیں پہنچاتا ہے. کبھی آپ کا ڈاکیا کچھ کھول کے دیکھ کے لایا کہ جناب مجھے بھی لگا میں نے دیکھا نہیں. جبریل صرف پروٹوکول افسر ہے. ادھر سورہ کوثر ملی مثلا, تو اب جبریل اس سورہ کوثر کی تجلیوں کے آگے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ہٹو بچو سورہ کوثر جا رہی ہے. بس اتنا کام ہے اس کا. وہ رسول کے پاس پیش ہوا, پہنچا دیا, رسول کے قلب نے اسے لفظوں میں ڈال دیا.
اور جو رسول کہہ رہا تھا کہ وہ زبان نہیں رکھتا، وہ بولتا نہیں، وہ عرفوں کا محتاج نہیں، اسی رسول نے کہا یہ اللہ بولتا۔ اب حضور نے پوچھا، اب وہ جبریل جو تھے وہ وہی لے کے کھڑے، حضور کوئی بات کر رہے تھے تو پروردگار نے کہا جبریل سے کہ کھڑے رہو، جب میرا رسول فارغ ہو تو وہی دینا، مثال رسول بنے تو وہی پیش کرنا۔ ورنہ میں نے امیر المومنین کے طور پر کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جبریل کو 3 دن کھڑا رکھا رسول، اور پروردگار نے کہا جب تک میرا رسول مجھ سے نہ پوچھے کہ وہی کیا آئی ہے تب تک مداخلت نہ کرنا، یہیں کھڑے سبحان اللہ۔ جب رسول پوچھے تو بتا، یہ ہے عظمت رسول اللہ۔ اب جبریل نے آیات پہنچا دی، حضور نے سنا دی، اب حضور پھر محو گفتگو ہو گئے، تو اب جبریل کھڑا ہے اور سامنے سلیمان محمدی بھی کھڑے ہیں۔ سلیمان اب وہ حضور کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، اب حضور نے اچانک دیکھا کہ جبریل کھڑا ہے، تو حضور نے خطبے کے دوران ہی پوچھا کہ بھی جاؤ، چلے جاؤ، نوکری پوری ہو گئی، پیغام پہنچ گیا۔ تو جبریل نے ہاتھ باندھ کے کہا ذرا سرکار نیچے دیکھیے، تو سرکار نے جو نیچے دیکھا تو جبریل کی ابا پر سلیمان محمدی کا پیر تھا، اور جبریل اوڑ نہیں پا رہے تھے۔ یہ سلیمان ہے تو علی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اس ایمان اور علی سے محبت کا وزن کتنا ہے، وہ وزن کتنا ہے کہ حضرت جبریل کی پرواز رکی ہوئی ہے، اس کے عشق کا وزن کیا، اس کے عقیدے کا وزن کیا۔ تب رسول خدا نے سلیمان فارسی سے کہا سلیمان، وہ چونکے حضور کے دیدار سے، تو ان کا پاؤں اٹھ گیا، اور جبریل تو بندوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے جس کی عظمتیں ملائکہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کس چکر میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سرکار۔ تو اب رسول نے سلیمان فارسی سے یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ مجھے کہا یا رسول اللہ آپ نے جنت بھیجی، میں نے دیکھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں جنت کی تسبیح دنیا میں ہی جا کے کر لوں۔ میں ساری تسبیحاں جو جنت میں پڑھی جاتی ہیں میں سن تو آیا ہوں، لیکن مولا عجب ہے، میں جہاں سے بھی گزرا، امیر آگے گزرے، ساری جنت کی چیزیں کہتی تھی انتا انتا، تو میں نے بھی سیکھ لیا کہ بھائی جا کے آگے بھی تو یہی کرنا ہے، تو دنیا میں ہی کیوں نہ کر لوں۔ تو جدھر جدھر علی جاتے مولا میں کہتا ہوں انتا انتا انتا۔ اب اسے میں اردو میں پڑھ دوں سرکار، عربی میں پڑھ رہا تھا کہا مولا جہاں جہاں سے علی گزرتے تھے جنت کی عائشہ کہتی تھی تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، اور میں دنیا میں کہہ رہا ہوں یا علی تو ہی تو، تو ہی تو۔ پر پھر اس وقت اسی موقع کی یہ حدیث ہے، رسول خدا نے کہا علی کل صبح جب سورج نکلے جاؤ سورج سے گفتگو کرو، اور پھر علی بقیہ میں گئے، پوری حدیثیں پڑھی، بس جو اس نے سورج نے گڑ گڑا کے
نہیں بلکہ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ. بھائی بتا سکتے ہیں کہ کوئی لفظ مناسب ہے یا نہیں. اس نے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ کہا السلام علیکہ یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو. حدیث نکالیے گھوڑے دوڑائیے. سمجھ رہے ہیں اس کو فلسفے کو. موضوع کی طرف مڑ رہا ہوں میں, آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کب حضرت عباس کی طرف مڑ گیا. کعبہ تو ایک ہی ہے نا, رکن چار ہے, گھومنا تو اسی کے ارد گرد ہے. تو پتہ بھی نہیں چلنا آپ کو کہ طواف رکن یمانی سے آگے کیسے بڑھ گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. حضور وہ بھی تو جانا ہے نا اللہ اللہ کی طرف, وہ بھی تو دیکھنا ہے نا. لیکن پھر بھی بھلائی کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجیے. اس لیے نہیں کہ سوال ہو گیا تو کوئی جرم ہو گیا. عین عبادت, عین عبادت ہر آنکھوں پر, ہر آنکھوں پر. لیکن تھوڑی سی سطحی سی مثال شاید آپ کو بچگاہ نہ لگے, لیکن لگ دے. علی کو سمجھیے چاہے بچہ کیوں نہ سمجھے, اتنا بچہ کیوں نہ ہو, بس علی کو سمجھیے, عشق کیجیے. سمجھنے سے مراد ادراک نہیں ہے, عشق. ٹھیک ہے, تو ادراک کو تو لینا ہی نہیں نا, عقل کا تو کام ہی نہیں. اچھا عشق اور عقل مخالف ہے, اور دبا کے مخالف, چھوٹے موٹے بھی نہیں, جانی دشمنی, خونی دشمنی. لیکن اس گھرانے کا کمال دیکھیے کہ کربلا میں عشق اور عقل دونوں کو حسین نے اکٹھا کر کے اپنا طواف کرایا. اور حبیب ابن بتایا ایک عشق کا مارا ہوا اور ایک عقل کا مارا ہوا ہے. تو دیکھو اکٹھا کر دیا نا حسین, طریقہ حسین نے اور رکھا. عاشق کو نماز پڑھائی اور عقل والے کو شہادت دی. لیکن کارا اکٹھا دیا, دونوں کو علیہ السلام بھی کر دیا. تو وہ مزاج اور ہے, اب وہ مزاج اور ہے. اب میں دیکھیں اس کے بعد میرے پاس بڑا کم وقت رہ جائے گا آپ سے گفتگو کرنے کو اور آپ کی زیارت کرنے کو. تو میں آج 10-15 منٹ آپ سے زیادہ مانگا, ذرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, گھبرائیں گے نہیں آپ, کیونکہ پھر کراچی آنا جانا مشکل ہوتا ہے, پنجاب سے ہی نہیں فرصت ملتی. تو یہ تو اویس بھائی کی مہربانی ہے کہ وہ طلب کر لیتے ہیں اور ہم بھی انہیں بڑا بھائی سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کے احترام میں سارے کام دھندے چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. تو یہ ان کی محبت ہے, ان کا زیر سایہ پھر ہم علی علی کر لیتے ہیں. تو خدا بند عالم ان کی زندگی, ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے, اور آپ سب اسی طرح مسکراتے رہیے. یقین جانیے جب میرے سامنے میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ مسکراتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کعبہ پھٹ رہا ہے اور دیواریں آ رہی ہیں. اس لیے آپ عظیم ہے جی, گریٹ ہے. یہاں بیٹھنا بڑا تکلیف دے سرکار, یہاں سے پکڑا ہوا انہوں نے, جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آپ وہاں بیٹھے جو مرضی انہیں سمجھتے رہیں, کہتے رہیں, آپ کو وہ مسکرا کے دیکھتے رہتے ہیں. شامت تو ہماری ہے. سرکار جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے تو کیسے آپ
مشکل ہے سر، بہت مشکل ہے. اور یقین جانیے ہزاروں پتھر رکھتے ہیں دل پہ، لفظوں کو روک روک کے سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ کچھ سے کچھ نہ ہو جائے. اس قدر پرآشوب دور ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب مولا نے کہا تھا نا ظلم و جور سے زمین بھر جائے گی تو ہم آئیں گے، تو جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب چوری چکاری حدود یہ فلانا ڈھنگڑا نہیں. اس کا مطلب یہ ظلم عظیم ہی یہی ہے کہ علی کی ولایت چھوڑ دیں. اچھے دیکھیں نا رسول نے کیا کہا جو ہماری محبت میں مرا، زندہ رہا نہیں. اس کا مطلب ہے رسول کو پتا تھا کچھ مرنے سے کچھ لمحے پہلے بھی علی چھوڑ دیں گے. اس حدیث کو بڑے ڈر ڈر کے پڑھا کیجیے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے، رسول نے عبرتناک انجام بتایا ہے کہ ساری زندگی علی علی کرنے والے مرنے سے کچھ لمحے پہلے علی کو چھوڑ جائے. جو مرے گا یعنی جو محبت میں مر گیا میں مانتا شہید، اسے کوئی فکر نہیں وہ شہید. تو اس لیے بڑے دھیان سے بڑی احتیاط سے سرکار ایک سے بات پڑھتے ہیں. اب وہ صرف بلائی کی ایک مثال بچ گانا دیتا ہے، ایک آدھے منٹ کی بس، پھر سرکار کی طرف مڑ جاؤں گا اور بلائی کے سرکار عباس علمدار کے اوپر کچھ آپ کی نظر کرنا. یہ وہ شخصیت کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر بارہا مثال دے چکا، ایک دفعہ پھر سن لیجیے، تکلیف کی معذرت تکرار کر رہا، لیکن سن لیجیے کہ بھئی یہ میں بیٹھا ہوں، کسی بچے نے میری تصویر بنا دی اور مجھے دے دی. یہی بیٹھے بیٹھے یہ لیجیے، میں نے دیکھی میری تصویر اور پیاری ہے بیٹا، یہ بڑی میری اچھی تصویر ہے. تو آپ سب نے لکھا کہ قبلہ ہمیں بھی ذرا دکھا دیجیے. اب وہ میں نے تصویر یوں اور میں نے آپ سے کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ میں ہوں. جب آپ نے کہا جی سرکار ہیں تو آپ ہی، لیکن یہ آپ کی تصویر ہے، ہیں آپ ہی لیکن تصویر ہے. میں نے کہا نہیں دیکھیے میرا چہرہ میری آنکھیں ہیں. میرا ہی چہرہ. آپ نے کہا جی بالکل. میں نے کہا نہیں یہ میں ہوں. آپ نے فوراً کہا او جی سرکار آپ ہی ہیں، پر آپ یہ ہیں، یہ تصویر ہے. میں نے کہا نہیں یہ میں ہوں. آپ نے کہا کہ بولا ٹھیک ہی ہیں، یہ آپ ہی ہیں پر یہ آپ نہیں ہیں، آپ ہی ہیں مگر آپ نہیں ہیں. اب میں نے آپ کی بات سن کے یوں دیکھا اور میں نے کہا کیا تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، میں یہ ہوں اور یہ میری تصویر ہے. میں یہ ہوں، یہ میری تصویر ہے. بس یہی اللہ اور علی کا تعلق ہے. یہ میری تصویر ہے. اسی آیت کا یہ معنی کر رہا ہوں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری مثال ہے زمین میں اور آسمان میں. کیا
اب یہ میری تصویر ہے، میں مان گیا کہ میں ہوں، یہ میری تصویر ہے. تم اسے وجہ اللہ ہی کہو گے، ید اللہ ہی کہو گے، عین اللہ ہی کہو گے، لسان اللہ ہی کہو گے، جنب اللہ ہی کہو گے، اوزن اللہ ہی کہو گے، ساجر اللہ ہی کہو گے، راس اللہ ہی کہو گے، انف اللہ ہی کہو گے، لیکن میں نہیں ہوں، یہ میری تصویر ہے. توحید سمجھ میں آئی؟ علی کو ماننے سے شرک تو نہیں ہو گیا؟ میں الگ ہو گیا، پہچان الگ ہو گئی. اب چاہے میں تمہارے پاس ہوں یا نہ ہوں، یہاں اگر اویس بھائی میری تصویر لگا دے تو تم یہی آ کر کہو گے علامہ نجفی صاحب ہے، بس یہی علی ہے. تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم نے نجفی صاحب دیکھ لیے. میں نے کیا کہا، تم نے کیا سنا؟ اب میں نے دیکھا، ہاں یہ میری تصویر ہے. اب اگر میں کہہ بھی دوں نہیں میری نہیں، میں آپ سے کہوں کب ہے یہ میری؟ نہیں میری نہیں ہے. آپ سارے کھڑے ہو قبلہ، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن تصویر تو آپ کی. آپ چاہے کہتے بھی رہے. اب کچھ نے منہ ادھر موڑ دیا، جواب ہی نہ ہے، کچھ نیچے سر کر لیا، جواب ہی نہ، کچھ نے ویسی مسکین بن گئے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں. یہ حالت ہو جائے گی ہماری سب کی کہ اب قبلہ کو کیسے کہیں کہ نہیں یہ آپ کی ہے. جب میں نے یہ حالات دیکھے نا تو میں نے پھر یوں کر میں نے کہا بات تو سچ ہے، یہ میری ہی تصویر ہے. تب میں نے اعلان کیا، بلکہ کیا اعلان کیا، میں نے اویس بھائی کو کہہ دیا اویس بھائی بات تو سچ ہے، یہ میں ہی ہوں. آپ ذرا کہہ دیجئے کہ من کنت مولا. لیکن ہم بھی مولا کا نمک کھائیں گے، پسیں گے تو ہم بھی. اب اہم بات ہے، یہ تو دل لگی کی بات ہے نا، تاکہ آپ ساتھ ساتھ سخت فلسفہ ہے نا تو ذہن اور دل کبھی بوجھل ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ مسکراتے نا تو وہ بوجھل پن ہوتا ہے. ہاں، اور یہ تقریر کا حصہ نا، یہ تین باتوں کو سمجھیے گا، یہ حذف شدہ ہے کیونکہ عشق میں کبھی غصہ نہیں. عشق کا غصہ نہیں، بالکل نہیں، آنا بھی نہیں چاہیے. وہ پھر عاشقی نہیں کہ اگر اسے غصہ آ گیا، نہیں، اسے تو اللہ نے موقع دے دیا منوانے کا، اور اسے کیا چاہیے نعمت خدا. اور اس کو پھر علم بڑھا، آگے سے کوئی دلیل آئی تو علم بڑھا، علم گھٹا تو نہیں. تب جس بات پہ علم بڑھ جائے گا وہ نعمت ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے. حضور کھلا دل رکھیے، فراغ دل رکھیے، بڑا ذہن رکھیے. اب میں آپ کو اہم بات اور آخری بات بتانے لگا ہوں، اس کے بعد میں مولا عباس پڑھوں گا. تمہید میری آج تقریباً گھنٹے کی ہو گئی. سرکار اب میں نے دیکھا تو
اب میں نے کہا جناب میں انکار نہیں کرتا، یہ میری ہی تصویر ہے، یعنی ایسی حقیقت ہے کہ جسے میں خود بھی نہیں جھٹلا سکتا، جس کی تصویر ہے